बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और प्रोग्राम का आगाज कोविड की सिचुएशन से, जो कि इस वक्त पूरे रीजन के अंदर बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। हमारे पड़ोस में 3 लाख से जायद केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक नया आलमी रिकॉर्ड बन चुका है। हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन का भी मसला है और इस वक्त जो एक इंसानी अलमिया वहां पे जन्म ले रहा है, वो मेरा ख्याल है उसकी नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। अल्लाह ताला उन पे भी रहम फरमाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी परवरदिगार अपना रहम करे, क्योंकि 24 घंटों में तकरीबन 4,825 नए केसेस हैं, 70 अमवात हैं। अब से थोड़ी देर पहले DGISPR ने भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसपे उन्होंने ये कहा है कि फौज ने तकरीबन जो 16 अजला हैं वहां पे जहां सूरत-ए-हाल कशीदा है वहां पे अपनी पोजीशन संभाल ली है। ब्रीफ भी किया उन्होंने कि इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का फौज ने फैसला किया है और ऑक्सीजन की पैदावार जो है वो 75% सेहत के शोबे के लिए मुख्तस है, जो कि अब के बाद जो है वो ऑक्सीजन के लिए सिर्फ जो है हॉस्पिटल्स के लिए मुख्तस की जाएगी या की जा सकती है। ये भी उन्होंने ये बताया कि ये जो आर्मी की एड ली गई है, ये आर्टिकल 245 के तहत आर्मी को तलब किया है। सिंध ने भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स लिए हैं, जुजवी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बैनुल सूबाई जो राब्ते की या जो सर्विसेज हैं वो भी तकरीबन मुअत्तल कर दी हैं और कल काबीना जो है बाकायदा अप्रूव करेगी फौज को वहां पे संभालने के लिए मामलात को और जो SOPs है उस पर अमल दरामद करने के लिए। ये तो हो ही रहा था। इसी दौरान जो कोविड की सिचुएशन में कैम्ब्रिज के इम्तिहानात हैं वो भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गए और ये इम्तिहानात हर साल होते हैं, पहले से तय होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं, एक ही वक्त के अंदर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये हुए और इसके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है वफाकी वजीर तालीम पे खास करके कि उन्होंने ये क्यों बर वक्त इसके ऊपर फैसला नहीं किया और इसके ऊपर बात नहीं की। हमारे साथ चूंकि वो आज हैं तो उनसे भी हम खुसूसी बातचीत करेंगे, लेकिन साथ साथ आज जो काजी फायज ईसा केस है वो बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया, उसके ऊपर भी आज तारीखी फैसला हुआ है। और ये आपको बता दें कि ये जो फैसला था इसकी अहम बात यह है कि 3 जजेस जिन्होंने पहले इसी केस के अंदर उनके खिलाफ फैसला दिया था काजी फायज ईसा के, आज उनकी फेवर में फैसला दिया है। उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई जो FBI की थी वो कलअदम करार दे दी गई है। सदारती रेफरेंस पहले ही कलअदम था, FBI को मामला जो भेजा गया था वो भी कलअदम हो गया और एक बहुत बड़ी फतह जो है वो काजी फायज ईसा को मिली। और कहा जाए कि सदारती रेफरेंस के बाद अब इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल क्या है, तो ये एक बहुत ही अहम बात होगी इसके ऊपर देखना कि हुकूमत कहां खड़ी है इस वक्त। 19 जून 20 को 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर हुक्म सुनाया था। 7 जजेस ने रेफरेंस को कलअदम करार दिया था, ताहम केस को FBI के पास भिजवाया था। सरीना ईसा जो कि एक बहुत ही उन्होंने एक शानदार तरीके से अपना मुकदमा लड़ा, उन्होंने इस मुकदमे को लड़ा है और उसको पेश भी किया। फैसले के मुताबिक FBI अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा कराएगा जो उस वक्त हुआ था, लेकिन इसको चैलेंज किया जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया ने। नजरसानी के लिए 10 रुकनी बेंच हुआ, इसमें जिन्होंने खिलाफ फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल थे और इसके अलावा 3 और जजेस भी शामिल हैं। लेकिन 6 जजों ने आज जो है वो अक्सरियती फैसले के साथ इस फैसले को कलअदम करार दिया। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप से कल मुलाकात होगी। PDM के अंदर और दराड़े हैं, मौलाना और जरदाई साहब के बैकडोर राब्ते, और मौलाना ने आज एक और वजाहत की बात की है। मौलाना पीपल्स पार्टी को मनाना चाहते हैं या सताना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब शफकत महमूद साहब जो कि वफाकी वजीर तालीम है और आज ख्याल है इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है। बहुत शुक्रिया जनाब। मौलाना चांडियो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चांडियो साहब सेनेटर भी है और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद होंगे राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, स्काइप पे में ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका भी शुक्रिया। पहले तो शफकत साहब, अब आपके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आपने ये क्यों फैसला नहीं किया कि कैम्ब्रिज में बच्चों का हो सकता था कि आप उसको फोर्स करते तो ये मुलतवी हो सकते थे। देखें, बात ये है कि इसमें 2-3 चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। पहले तो कि तरीकाकार क्या है हमारा फैसले करने का। तरीकाकार फैसला करने का ये है कि सारे पाकिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो मिल बैठते हैं और अमूमन हेल्थ मिनिस्टर्स भी हमारे साथ बैठे होते हैं और हम मिल के, और मीटिंग्स का आम तौर पे वेन्यू जो है पहले मिनिस्ट्री में होता था, अब NCOC में होता है, तो NCOC के काबरीन जो है वो भी साथ बैठे होते हैं। तो उसमें जो भी डिस्कशन होती है, हमने जितने भी फैसले किए हैं मुतफिका तौर पे किए हैं, यानी कि सारे पाकिस्तान के एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर्स मुतफिका फैसला किया। अब प्रोसेस क्या था, हुआ ये कि पिछले साल जब कोविड की सूरत हाल आई
تو سارے امتحانات ملتوی کر دیے گئے. جب ملتوی کیے گئے تو مختلف فارمولا اپنائے گئے. بس 9, 10, 11, 12 کے لیے فارمولا یہ اپنایا گیا کہ 1 سال پہلے کا جو امتحان ہے اس کی بنیاد پہ نمبر وہی دے کے پاس کر دیا گیا. کیمبرج کے کیونکہ یہ صورتحال نہیں تھی تو ان کے لیے ایک فارمولا اپنایا گیا کہ جی ٹیچروں کے جو گریڈ ہیں, جو ٹیچر گریڈ دیتے ہیں, اس کی بنیاد پہ ان کو پاس کر دیا جائے. وہ ہوا یہ کہ وہ جب ٹیچروں کے گریڈ گئے کیمبرج کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ اے اور A+ اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا, تو انہوں نے 2 نوچ ان کو نیچے کر دیا. پھر یہاں شور پڑا کہ جی وہ قصہ مختصر یہ کہ جہاں تو اسکولوں نے صحیح طور پہ مارکنگ کی تھی ان تو اسٹوڈنٹس کو نقصان ہوا, اور جنہوں نے صحیح طرح مارکنگ نہیں کی تھی وہاں پہ فائدہ ہو گیا بہت سارے لوگ. تو اس دفعہ ایجوکیشن منسٹرز نے, اور جس میں ہمارے بھائی چانڈیو صاحب کی پارٹی سعید خلیل صاحب بھی شامل, اس میں AJK کے گیلانی صاحب جو کہ PMLN سے ہیں وہ بھی شامل, اور باقی ساری جماعتیں بلوچستان. تو یونانیمس ڈیسیژن ہم نے ایک لیا آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے. وہ ڈیسیژن یہ تھا کہ اس سال کسی کو امتحان کے بغیر پاس نہیں کرنا, کیونکہ اس میں بہت گھپلے اور بہت مسئلے جو تھے وہ ہو رہے تھے. تو جب جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا, آخری میٹنگ ہم نے کی اس معاملے کے اوپر 18 اپریل کو. اس وقت تک صورتحال بن چکی تھی جو کہ بنی سے, کہ ہم نے سب نے کہا کہ امتحان ہونے چاہیے. صحیح. اس پہ پھر ہم نے جب اپنا فیصلہ کیا تو ہم نے پھر ہیلتھ منسٹر سے پوچھا کہ جی کیا ہم ان حالات میں امتحان لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ والیوم بہت لو ہے, یعنی کہ کوئی 85,000 کے قریب بچہ ہے, جو کہ اگر آپ کمپیئر کریں 9, 10, 11, 12 سے جو 50 لاکھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ امتحان لے سکتے ہیں. تو جب ہمیں ہیلتھ نے کلیئرنس دے دی تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ امتحان جو ہے, وہ فیصلہ تو ہمارا تھا کہ امتحان ہونا چاہیے, لیکن ہم ہیلتھ کی کلیئرنس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 23 اپریل کو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی, وہاں پر بھی کسی نے یہ میں نے پروسیس آپ کو بتایا. اب سٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے امتحان بھی نہ لیں اور ہمیں پاس بھی کر دیں ٹیچر اسیس گریڈز پہ. کیمبرج کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بچہ زیادہ فکر مند ہے اور وہ اس کے والدین فکر مند ہیں تو وہ اپنا امتحان, کیونکہ ان کا سائیکل 2 ایگزامز کا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا جی اکتوبر نومبر میں لے جائیں. مطلب وہ کر سکتے ہیں, اکتوبر نومبر کی آپشن بھی موجود ہے, اور ان کا کہ ہم آپ کو کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کریں گے. اصل سوال تھا کہ یہ پھیلے گا اس سے. سن لیں نا, انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں لیں گے, دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مضمون ابھی دے لیں 2 بعد میں دے لیں, یعنی کہ انہوں نے بے شمار اور وہ پورے موجود ہیں. اگر کسی کو صحت کے بارے میں بہت زیادہ فکر ہے, اور ہونی چاہیے اگر کسی کو ہے, لیکن تو ان کو وہ یہ آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ وہ اکتوبر میں جو اقدامات ہیں ان سے اور انتظامات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں کہ انتظامات. آج میں گیا تھا, عمومی طور پہ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو تو ڈسٹنسنگ کا SOP ہے وہ فالو ہو رہا ہے, ماسک کا بھی ہو رہا ہے, ٹیمپریچر چیکنگ بھی باہر جو بچہ آتا ہے اس کی ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کے اوپر نہیں ہو رہی, وہ یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ 50-100 سے زیادہ بچہ ایک ہال میں نہیں ہونا چاہیے. وہ ہال میں بچے مجھے زیادہ نظر آئے, تو میں نے اس کو برٹش کاؤنسل کو کہا ہے کہ آپ متبادل انتظام کریں اور بچوں کی تعداد جو ہال میں ہے اس کو کم کریں, لیکن فاصلہ وہی 6 فٹ کا. اچھا, ویسے ایک انٹرسٹنگ سوال ہے شفقت صاحب کہ یہ آپ کے خلاف اتنی بڑی کیمپین کیوں بنی ہے؟ مطلب جب یہ یونانیمس تھا, تمام صوبے اس کے اوپر متفق تھے, تو میں دیکھ رہی تھی ابھی ٹویٹر کے اوپر تو ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر تو خیر بہت کچھ ہو رہا ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں کیا زیادہ نہیں کہوں گا, لیکن جس قسم کی زبان ٹویٹر پہ یہ بچے استعمال کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہماری اجتماعی ناکامی ہے. کیونکہ ہماری بھی, پڑھانے والوں کی بھی, گورنمنٹس کی بھی, والدین کی بھی, کہ اگر ان کے بچے جن کی عمر کوئی 16-17 سال عمر ہوگی, 18 سال ہوگی, جس قسم کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کے بھی شرم آتی ہے. تو اس لیے میں تو یہ, اور پھر کچھ لوگ اس کو ہوا بھی دے رہے ہیں. لیکن پری ایمپٹ ہو سکتا تھا اگر پہلے ہمیں پتا ہوتا کہ یہ ویو اس طرح سے آ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, آخری میٹنگ تو ہم نے 18 اپریل کو کی ہے. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں, ہمارے جتنے بھی ایجوکیشن منسٹرز ہیں سارے اب بھی متفقہ ہیں کہ امتحان کے بغیر پاس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہیلتھ نے ہمیں پہلے بھی کہا کہ امتحان ہو سکتا ہے. اگر اب بھی کہیں کہ امتحان, دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں اس چیز کو جانچوں کہ حالات جو ہیں وہ، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں بطور وزیر تعلیم کے امتحان ہم سمجھتے ہیں. آن لائن ایک سوال کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. آن لائن آپشن تھا، اس کے لیے آپ نے بات کی، کیونکہ یہی زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آن لائن کے لیے کر دیتے ہیں آپ لوگ. آن لائن کا آپشن جو کیمبرج کے ایگزام میں آن لائن کا آپشن نہیں تھا. اچھا، تو ہو سکتا تھا اگر بات کر لیتے ہیں پہلے. میرا خیال ہے کہ کہیں بھی آن لائن نہیں کیا. یہ پاکستان میں یونیورسٹیز نے کچھ آن لائن ایگزامز لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آن لائن پڑھایا تو آن لائن ایگزامز. دیکھیں، میں آخر میں یہ کہوں گا بالکل بڑے مشکل حالات ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن اگر ہم نے تعلیم کا معیار برقرار رکھنا ہے، ابھی تو ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، میں آپ کو اس کے بعد آپ اور ٹاپک چینج کر دیں کہ 9, 10, 11, 12 جو 50 لاکھ بچہ ہے، ان کو پچھلے سال تو ہم نے 1 سال پہلے کے امتحان کی بنیاد پہ پروموٹ کر دیا تھا. اب تو 1 سال پہلے کا امتحان ہی نہیں ہے، تو ان کو کیسے پروموٹ کریں؟ بالکل. اور پھر اکتوبر نومبر کی کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت بھی کوئی ویو نہیں ہوگی؟ اکتوبر نومبر کا کم از کم کیمبرج نے آپشن تو دیا ہے. بہرحال آپ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کو تو انشور کر سکتے ہیں. اس میں ایک ایس او پی ہے جس پہ تھوڑا پرابلم ہے، لیکن ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے. اچھا، اب چاندیو صاحب، اب یہ ایک تو کیمبرج کے امتحان، دوسرا آج ایک بہت بڑا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی آ گیا. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اب اس وقت مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، بائی دا وے یہاں سے وہاں جو بھی ہے، ایک افراتفری کی سی سچویشن ہے. آپ کو اچھا لگا آج کے فیصلے کے بعد کہ سپریم کورٹ آزاد ہے، آزاد فیصلے کر رہی ہے؟ بعض فیصلوں کو دیکھ کر تو خوشی ہوتی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں تو مجھے ذاتی طور پہ بھی خوشی ہوئی ہے. پورے ملک کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں جتنا عرصہ چلا ہے، ان کی بیگم کا تذکرہ، ان کا تذکرہ، لوگ قاضی فائز کے ہمدردی میں باتیں کر رہے تھے. چلو اچھا ہوا فیصلہ بھی انہی کے حق میں آ گیا، ورنہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے. ریفرنس کو اور ان کو یہ چیزیں ذرا سا ہر چیز کو سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، جیسے بھی امتحانات کی بات ہو رہی ہے. یہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں سیاست کا کیا واسطہ ہے؟ سیاست نہیں کرنی چاہیے. شفقت محمود میرے تو بھائی ہیں، ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ زندگی میں بچوں کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے. یہ نہیں جو کہ انہوں نے کیا ہے، میں اس پہ کرنے نہ کرنے کی وہ کہہ رہے کہ ساروں نے مل کے کر دیا، وہ تو اس کو دیکھ کے کرنے کا. لوگوں کے باقی ٹویٹر پہ آ رہا ہے، میسج آ رہے ہیں، یہ رواج ڈال دیا ہے اللہ زندگی دے آپ کے وزیر اعظم کو، کورونا کی سچویشن یہ اللہ آپ کے وزیر اعظم کو زندگی دے، جس لائن پہ لگا دیا ہے لوگوں کو، اس پہ ابھی آپ کی بات ہے. لیکن ہماری ہمدردیاں ہیں، آپ ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کے دعا گو ہیں. اللہ کرے کام ہمیں زندگی چاہیے لوگوں کی. امتحان 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن لاک ڈاؤن تو کرونا کے اوپر جو لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، وفاق نے تو بھی نہیں کیا. آج سندھ نے کہا جی ہم نے ان سے کہا تھا، انہوں نے نہیں کیا، ہم نے خود کر دیا. بدقسمتی ہے. جب شروع ہوا تو بھی یہی کیفیت تھی، سندھ نے سب سے پہلے کر دیا. وفاق راضی نہیں تھا. وزیر اعظم کے بیان دیکھ لیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے بغاوت پیدا کریں گے اس کے لاک ڈاؤن کے مسئلے پر. جی بے روزگاری ہو جائے گی، جی لوگ بھوک مر جائیں گے. لیکن 2 اداروں نے، بڑے طاقتور اداروں نے، انہوں کا جناب تسی بولتے رہو جو جائے، انہوں نے کر دیا. تب جا کے انہوں نے مانا ہے. ہمیں ایک بات ماننی پڑے گی، وہ یہ ہم افراتفری میں ہیں. ہم کوئی فیصلہ سکون سے نہیں کر رہے، کوئی فیصلہ حالات دیکھ کر درست نہیں کر رہے. جو آتا ہے ڈاک کی بنیاد ہم اس کو چلا رہے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے. ایک نیشنل انڈرسٹینڈنگ کی اور مفاہمت کی ضرورت موجود ہے، اور اب نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ مطلب پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اپوزیشن کو سب کو بلا کے اس پہ بات کریں کہ بھئی کیسے نمٹنا ہے. وزیر اعظم کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا کر پارٹیوں کو. آپ دیکھیں میاں صاحب کے زمانے میں اسکول پر حملہ ہوا، کون نہیں بیٹھے، جو قبول نہیں کرتے تھے اس بات کو، جو فیصلہ ہوا سب لوگوں نے کیا. ابھی بھی بڑا جگر بڑا کرنا چاہیے، حوصلہ بڑا کرنا چاہیے. چاندیو صاحب، اس میں میں ایک گزارش ضرور کروں گا. کیا آپ کریں گے؟ صرف ایک گزارش کروں گا. چھوڑے ابھی آپ وزیر بن کے جواب دیں گے. اسپیکر نے بلایا، سب کو کوئی نہیں آیا. نہیں، اسپیکر کا رویہ اچھا نہیں ہے. اسپیکر کو بلانے کے لیے رویہ درست کرنا پڑے گا. آپ بلاؤں تو آپ مجھے بلائیں، میں آپ کے پاس چلتا ہوں. دیکھیں یہ تو اچھی بات ہو گئی. رانا صاحب
آپ کو بھی بلایا میں آؤں گا سر، آپ کو بھی خوش آمدید شو پہ. آپ بتائیے گا یہ کووڈ کے اوپر جو اقدامات ہیں اس کے اوپر حکومت کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلے؟ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، سب چیزیں بتائی ہیں، سب مان بھی جائیں گے، 16 اضلاع میں عمل درآمد بھی ہوگا، لیکن سیاسی لیڈرشپ کہاں ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں شوکت صاحب سے جو انہوں نے بات کی ہے اسے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل بچوں کی زندگی کا سوال ہے. بچے تو جس طرح کی ان کو ایک انہوں نے جو 15 16 سال 17 17 سال کی بات کرتے ہیں بچوں کی، ان کو پچھلے 5 7 سال میں جس طرح کا ٹرینڈ ملا ہے اس میں وہ کرتے ہیں ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اس کی پرواہ تو نہیں کرنی چاہیے، وہ تو ہر طرح پولیٹیکل لوگوں کے یعنی آپ بھی شفقت صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ تو اچنبے والی بات ہے رانا صاحب، یہ تو آج پیپلز پارٹی بھی آپ بھی شفقت صاحب زیادہ پاپولر ہیں یا یہ بچوں کے خلاف آپ نے بات آپ دوسری طرف لے، آپ سیاسی بات بنا دیتے سر؟ یہ سیاست نہیں ہے. خدا کے لیے اگر بچوں کی زندگی کے لیے کوئی فیصلے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو معیار جو سٹینڈرڈ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کو بھی انہوں نے انشور کرنا ہے. جو پچھلے سال ہوا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن اس پہ وقت ہمیں کوشچن اس پہ کھڑے تھے کہ پچھلے سال کی پرفارمنس پہ ان کو یہ کر رہے تھے، اگلے کلاس میں بھیج رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ریزرویشن تھی، لیکن جہاں ہمیں اپنی ایجوکیشن کا معیار برقرار رکھا ہے، عوام کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. ران صاحب، مریم بی بی نے تو بڑا سخت ٹویٹ کیا آج. سر، مریم بی بی نے بڑا سخت ٹویٹ کیا. باقی رہی آپ نے بات کی کہ کووڈ پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ شفقت صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز پہ ان کا نان سیریس طریقہ کار ہوتا ہے. فیصلے یہ خود کرتے ہیں، اپوزیشن کو کوئی پرواہ نہیں. میں پیچھے نہیں جاؤں گا کہ کس طرح فروری میں جب انڈیا نے اٹیک کیا تو اس وقت جب میٹنگ ہوئی تو پرائم منسٹر نہیں آئے تھے. میں بھی ادھر تھا شہباز صاحب کے ساتھ. 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ میٹنگ لیٹ ہوئی، آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کو فائنلی اسپیکر اور چیئرمین کو بھیج دیا کہ آپ پریزائڈ کریں. ان کو مناتے بھی رہے کچھ لوگ کہ آئے. اس وقت تو بہت بڑی بات تھی کہ انڈیا نے حملہ کر دیا. اب کووڈ پہ انہوں نے میٹنگ بلائی، پرائم منسٹر نے، شہباز صاحب بھی گئے اور بلاول صاحب بھی گئے، اپنی تقریر کی، اپنی سپیچ کی اور اٹھ کر چلے گئے. یہ ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے باتیں کس کو سنانی تھی؟ شفقت محمود صاحب کو سنانی ہے جو کہتے ہیں میں میٹنگ بلاؤں. مجھے پتا ہے ان کا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو پھر جا کر ادھر پوچھنا پڑتا ہے. ٹھیک بات. اچھا، یہ تو اب شفقت صاحب کو میں جواب ان سے لے لوں سر. ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں جب تک پرائم منسٹر کا ایٹیچیوڈ. کیوں؟ ان کی کوئی ہمارے ساتھ کوئی ساتکنجا ہوئی ہے، کوئی قتل ہوئے ہیں، کوئی خدا کا سیاسی مسئلے ہیں. انہوں نے درگاہ میں سب کچھ کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا. گالی گلوچ کی، سول نافرمانی کی باتیں کی، لیکن ہم نے کچھ نہیں بات کی. لیکن بیٹھے، یہ ایک مسئلہ ہے قوم، نیشنل قومی مسئلہ ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. اس میں سیاست بالکل ہم نہیں کرتے. بالکل. اچھا رانا صاحب، یہ ایک تجویز جو آپ نے دی ہے، اب ظاہر ہے کہ پارلیمان کا پلیٹ فارم ہے سب سے امپورٹنٹ. اب شہباز صاحب بھی آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بات ہو جائے اس کے اوپر اور آگے بڑھا جائے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد شفقت صاحب سے پوچھیں گے، چانڈیو صاحب سے بھی، کہ پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں کے اندر. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب، بریک سے پہلے ہم قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پہ بات کر رہے تھے. صدارتی ریفرنس آیا، کل عدم ہوا. آج جو ایف بی آر کو بھیجنے والا معاملہ تھا اس پہ ججز نے اپنا ہی فیصلہ واپس بھی لیا ہے. یہ بھی اس کی نظیر نہیں ملتی. حکومت کو اس وقت کوئی خفت کا سامنا ہے؟ نہیں، حکومت کو خفت کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کا ایک رول ہے. سپریم کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے وہ ایسے معاملات پہ کرتی ہے جس پہ کوئی تناؤ یا تنازع ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہر کوئی مانتا ہے اور ہم من اس کو تسلیم کرتے ہیں. صرف اس میں ایک دو لیگل نقطے بڑے انٹرسٹنگ پیدا ہوئے ہیں. ایک لیگل نقطہ یہ ہے کہ جو ریویو پٹیشن ہوتی ہے وہ 99% میں ڈسمس ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ریویو میں صرف ٹیکنیکل چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کوئی سکم ٹیکنیکل قسم کا تو نہیں رہ گیا. یہاں ریویو پٹیشن میں ایکچولی فیصلہ الٹا دیا گیا اور اس کو ریویو پٹیشن کو ایک لحاظ سے اپیل کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا، جو کہ
پہلے سپریم کورٹ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی ریویو پٹیشن میرا خیال ہے شاید نواز شریف کی بھی تھی ریویو پٹیشن, جہانگیر ترین کی بھی ریویو پٹیشن تھی, بھٹو صاحب کی ریویو پٹیشن تھی. ان ریویو پٹیشن کو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ٹیکنیکل چیز ہے, اس میں یہ جو کیونکہ ایک سبسٹینٹیولی ڈفرنٹ فیصلہ آیا ہے اور اس نے وہ جو پچھلا فیصلہ تھا اس کو مکمل طور پہ الٹا دیا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں جج نے اپنا مقدمہ بھی خود لڑا ہے. جی وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے, اور اس سے کورٹ کے بارے میں جو تاثر پیدا ہوا ہے وہ بھی سوچنے کی بات ہے. لیکن اور جس طرح ججز کے کچھ معاملات میں اختلافات ہوئے وہ بھی سوچنے کی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو لیگل پریسیڈنٹ ہے, اب آپ کو پتا کیا ہوگا, اب جب اپیلیں ساری کی ساری ڈسمس یا ایکسپٹ ہوں گی نا تو وہ فائنل نہیں ہوگا, پھر اس کے اوپر ریویو پٹیشن آئی جائے گی, اور جب ریویو پٹیشن آئے گی اس کیس کا حوالہ دیا جائے گا. سو ان ادر ورڈز کے جو مختلف ہمارے پروسیسز ہوتے ہیں کہ جی پہلے فیصلہ ہائی کورٹ میں آتا ہے, پھر اس کے بعد ڈویژن بینچ وغیرہ وغیرہ. صدارتی ریفرنس آنے کے بعد یہ ہوا نا, صدارتی ریفرنس تو وجہ بنا نا جو کہ صدارتی ریفرنس جو ہے نا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو اس فیصلے کے بعد جا ہی نہیں رہا. پریزیڈنٹ نے تو جو اپنی دانست میں سمجھا, دیکھیں نا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے مبرا نہیں ہے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہائیسٹ آفس بیرر جو ہے ان کے, اچھا اس کو ریفرنس ہے, اس میں آپ جائے گا ہی نہیں. یہ بہرحال آپ کا یہ تبصرہ ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی کیس کے اوپر, لیکن چاہیے صاحب اب یہ عدالتوں کا داخل کرنے والے کی ذمہ داری ہے. اتنے بڑے منصب پر ایک آدمی ہے جس کی ساکھ اچھی ہے, جس کی بات اچھی ہے, سوچ سمجھ کے داخل کیا گیا ہوگا, اس کو عدالت نے رد کر دیا, اس کو عدالت نے واپس کر دیا. ان کی بھی تو ذمہ داری ہے جنہوں نے ریفرنس داخل کیا ہے. سب کا احتساب ہوگا, ان کا احتساب نہیں ہوگا جنہوں نے اتنی ساری جگہ سائی کی ہے, سارے ادارے کو مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. ابھی آپ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس کیسز میں مثال قائم ہوئی ہے یہ کبھی نہیں ہوئی. ذمہ داری کس کی؟ غلط ریفرنس داخل کرنے والے کی. بس انہوں نے کہا, انہوں نے داخل کر دیا, اور کابینہ نے بھی اپروو کیا. ایسے کیسے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو آیا نہیں جہاں ریفرنس بھیجی تھی. اس سے پہلے سٹیج کے اوپر ہی تو مسترد ہوا ہے نا سر. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف اگر ایک شکایت آتی ہے اور اس کو پریزیڈنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریفر کرتا ہے تو وہاں تک تو پہنچی نہیں بات. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پارٹی کون کون, تمام بار کونسل جس کے اندر پارٹی تھی, یہ فیوجز تھیں, سب کے سب اس کے اندر پارٹی. مندرجات کی بات نہیں کر رہا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن ہم کیس پہ نہیں بات کر رہے ہیں, میں بھی نہیں کر رہا ہوں, ان کے نکات پہ بھی نہیں بات کر. لیکن یہ جو روایت ہے صدر پاکستان نے بڑے شان شوکت کے ساتھ ایک ریفرنس داخل کیا, وہ اس منزل تک ہی نہیں پہنچا, پہلے سے ہی اس کا کھانا خراب ہو گیا. اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے, ضرور ہونے چاہیے. میں کہ اب جیسے انہوں نے کہا بہت سارے کیسز کے جیسے احتساب میں نہیں ہے, احتساب سے کوئی بھی ببرا نہیں ہے. صدر پاکستان بھی احتساب میں آ سکتے ہیں اگر اس انداز سے یہ ریفرنس داخل ہوئے ہیں. جگہ سائی کتنی ہے, ایک ایسے انسان جس کے لیے جس کی ساکھ ہے وہ کھڑا ہے کٹڑے میں, اس کی بیوی کھڑی ہے, یہ کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے. بالکل اچھا, لیکن سیاسی طور پر صرف آپ سے اختلاف کی بنیاد پر ہر جگہ ڈیوائیڈ ہے سر, ہر جگہ. اب آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں, اس کے اندر بھی اب کل جہانگیر ترین صاحب کا بھی احتساب کی بات کر رہے ہیں, کل ان کی بھی ملاقات ہے ان کے گروپ کی. اگر وہ معاملہ طے ہو جاتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا, پھر تو سارے گناہ معاف نا. ان کے پاس ایک بہت بڑا کارخانہ بھی ہے, صاف کر کے اچھا سفید اجلا لٹھا کر کے بیچتے کرتے. لیکن میں کہتا ہوں ایک کیس کی بنیاد پر ہوا ہے, فضا ہے پورے ملک میں کہ قاضی فائد عیسیٰ کو انتقام کا, اور خود بھی کہہ رہے تھے انتقام کا نچا. اب کیا ہوا, تو ذمہ داروں کو بھی تو لینا, تاکہ میں اگر ہوں, اگر میری کوئی چلے گی انشاءاللہ میں کروں گا, اس بات پہ آواز اٹھاؤں گا. جو کیس داخل کرے وہ کیس غلط ثابت ہو تو جو کیس داخل کرے اس پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے. اچھا, اس کے آپ لوگوں کی عزتوں کو لے آتے ہو عدالتوں میں, آپ لوگوں کے بچوں کو سارے کو. بالکل, لیکن رانا صاحب آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سچویشن بن گئی ہے اس میں تو ہر چیز ایک ڈویژن کی طرف جا رہی ہے, ایک تقسیم ہے, کہنا چاہیے پولرائزڈ ہو گئی ہے تمام ادارے. پارلیمان کیا کردار ادا کر سکتا ہے, اور خاص کر کے شہباز صاحب کے آنے کے بعد تو لوگوں نے بڑی ایکسپیکٹیشنز لگا لی ہیں, غلط یا صحیح؟ دیکھیں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں ساری آسما.
مقصد یہ ہے کہ کوئی بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں کچھ فیصلے کرنے چاہیے. ہم نے اس جو قاضی صاحب کا کیس ہے اس میں ہم نے ججز میں بھی تقسیم دیکھی جس طرح شفقت صاحب نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی جو یہاں وسپرنگ تھی کہ وہ ایک فیض آباد والا جو کیس تھا اس وجہ سے بھی اس کی بیک گراؤنڈ تھی کہ یہ غصے میں اس کے ریئیکشن کے طور پہ یہ بنایا گیا, اور کچھ چیزیں کلیکٹ کر کے بجائے اس کے جس طرح یہ کر رہے ہیں نیب کے کیسز تو اس کی کوئی انفارمیشن لیتے ہیں, اس کی بیسس کیا ہے کیا نہیں ہے, میرر بنتا نہیں بنتا, اس کو اکٹھا کر کے تو کیس آگے بھیج دیتے ہیں. وہ چلو پولیٹیکلی تو ٹھیک ہے, پولیٹیکلی بن گیا, اگلا 6 مہینے سال 7 مہینے رگڑا لگا, باہر آ گئے, غلط جو بھی ہے غلط صحیح جو بھی ہوتا ہے اس کا. لیکن ججز کا جو مسئلہ ہے اسے بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. ہمیں ایک ان کا جو سینکٹریٹی ہے, ایک ان کی جو لوگوں پہ ایک ہے اعتماد عدلیہ پہ, اور پیکس کورٹ ہے, اگر اس میں یہ ہو جائے کہ ججز نے فیصلہ کیا 3 نے پھر چینج کر لیا اپنا مائنڈ, اس طرح پیچھے جو شہباز صاحب کی بیل پہ ہوا کہ وہاں کورٹ میں اناؤنس کیا اور اندر جا کے کوئی کسی طریقے سے ایک بندہ پیچھے ہٹ گیا ایک جج. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی بہت زیادہ کاشس ہونا چاہیے, اور ہمیں ان کو انوالو کرنے میں بھی ہمیں جو ہم لوگ ہیں ذمہ دار ہیں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ عدلیہ کو ایسے ایسے مسائل پہ, جس طرح عدلیہ عام طور پہ کہتی ہے آج کل اسلام آباد اور ہائی کورٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار ہمیں مت گھسیٹیں, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ عدلیہ کو ہر کام میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. اگر ہم پرفارم کریں, اگر پارلیمنٹ پرفارم کریں, اگر وہاں پہ اسپیکر صحیح کام کر رہا ہے, اگر پارلیمنٹ اسمبلی صحیح کام کر رہی ہے, وہاں بیٹھ کے ہم آپس میں چیزوں کو ریزالو کر رہے ہیں, تو میرا کوئی وجہ نہیں کہ عدلیہ میں لوگ جائیں گے یا عدالتوں میں جائیں گے یا وہاں سے. اس کا تو مطلب یہ کہ رانا صاحب آپ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو صحیح سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال. میں اگر یاد کراؤں شفقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے نمائندے, ہم نے تو شروع میں جب جس طرح کے الیکشن ہوئے وہ تو اب گون سٹوری ہے, جس طرح بھی انہوں نے ہینڈل اس کو کیا, وہ ایک کمیٹی بنا دی, میں بھی اس کمیٹی میں تھا, شفقت صاحب بھی تھے, آج تک اس میں خیر ہوئی ہی نہیں, کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی. یعنی وہ جب بات آگے بڑھی تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کام کریں, آپ آگے بڑھیں, آپ ایک ڈائریکشن لے کے چلیں, ملک کو آگے بڑھائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بلاول صاحب نے کہا, زرداری صاحب نے کہا, شہباز صاحب نے کہا, ہم سب نے کہا, لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر جو حشر ہمارا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا بالکل, میں سر ایک بریک میں بریک لے لوں. اب جو عمران خان صاحب وزیر اعظم, اب میں آپ کو یہ بات, عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی کہ انڈیا میں جو اپوزیشن ہے وہ پرائم منسٹر نے دیوار کے ساتھ لگا دی ہے. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا, آپ نے دیوار میں چن دیا اپوزیشن. آپ کو یاد ہے وہ پڑا, اس پہ کیا بھی پڑا, اور بینچز نے اتنا انجوائے کیا یہ کہ ہم نے واقعی ان کو, وہ جب ہم چیختے ہیں نا تو مطلب ان کو مزہ آتا ہے. تو اب سر دیوار سے چنی ہوئی جو اپوزیشن ہے اس نے جو اب نکلنے کا کوئی تھوڑا سا راہ ان کو مل گیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. سر بریک کے بعد کرتی ہوں, کیونکہ اب یہ جو 32 اراکین کل مل رہے ہیں, یہ اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے بڑا امتحان ہے. ابھی سے تنقید ہو رہی ہے کہ یا ان کو NRO ملے گا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کو یا نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کل بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملے گا. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ کیا ہے, جلدی سے سنوا دوں, ٹائم کم ہے, پھر شفقت صاحب سے اور چانڈیو صاحب سے, رانا صاحب سے رائے لینی ہے, ذرا سنوائیے گا. آپ یہ تصور کیجئے کہ ذرا فلانے نے کچھ کہہ دیا, 4 MNA 4 MPA بگڑ گئے, یہ ہو گیا. کوئی نہیں بگڑے گا. جو بلے کے نشان پر عمران خان کے بل بوتے پر ٹکٹ لے کر آیا ہے, لائن کھینچ دو, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہ تیتر بٹیر نہیں چلے گا. یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا پیغام ہے, اور ڈٹ جائیں, پرواہ نہ کریں. عزت اللہ دیتا ہے, اقتدار وہ دیتا ہے. کسی نے اڑا کے ہما نہیں بٹھا دی. 22 سال کی جدوجہد ہے, اور اس جدوجہد کی پاسداری کے لیے آپ. شفقت صاحب, مطلب یہ منانا ہے کہ ستانا ہے, یہ کیا چل رہا ہے؟ 32 اراکین پہ کہ لائن کھینچ دیں, کوئی ضرورت نہیں بات کرنے. نہیں, میرا خیال ہے کہ عمومی بات کی انہوں نے کہ بلیک میل نہ تو کوئی کر رہا ہے, نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے, اور نہ ہی عمران خان صاحب یا پارٹی کبھی ان باتوں سے بلیک میل ہوئی ہے.
تو باقی جو یہ جو ہمارے ممبران ہیں یہ بلیک میل نہیں کر رہے, یہ تو ویسے ایک آواز اٹھا رہے تھے اور ان سے پی ایم مل رہے ہیں اور کل مل کے تو بات چیت ہوگی. اور شاہ صاحب نے تو اپنے دل کی بات کہہ دی ہے کہ مطلب نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں شاہ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہماری تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ تو کلیئرٹی چاہتے ہیں نا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. تو جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے جو ابھی بات کی ہے شاہ محمود صاحب نے, میں شفقت بھائی کو بھی کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو واضح کر دیا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہو ادھر آؤ گے, آنے کی ضرورت کوئی نہیں, ہمارے پاس ہر چیز پوری ہے. یہ جو لہجہ ہے شاہ محمود صاحب کا, نہیں کہا لیکن جو بولا, اب آپ کا تھوڑی بات ہے, ابھی آپ وضاحت اپنی کرتے ہیں. 32 جو ہم نے محسوس کیا, جو ہم نے ان کا لہجہ محسوس کیا وہ تو یہی ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے, اب ڈٹ جائیں جی. یہ پرائم منسٹر مشکل میں آ سکتے ہیں اگر ان کی بات ضرور آئیں گے, وہ ناراض, ان کی بات مانیں گے تو وہ ضرور آئیں گے. لیکن میں ایمانداری کی بات, میں کبھی وزیر اعظم کی ہمدردی میں تو بات کبھی نہیں کرتا ہوں, لیکن ایمان سے بھی یہ کہتا ہوں یہ ہمدردی کے لائق ہے وزیر اعظم. یہ سارے ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ایک ہی بھی ان کا چلے منسٹری والی ہے, کس نے بہتر کام کیا ہے, کون سی منسٹری پہ وزیر اعظم نے فخر محسوس کیا ہے. ہر وزیر کو تبدیل کر کے 3 محکمے دے چکے ہیں. جو ایک میں نالائق ہے وہ دوسرے میں کیسے لائق ہوگا. اور جو یہ آج شاہ محمود صاحب نے کہا ہے وہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں کی انہوں نے کہ پرواہ نہیں ہے, ڈٹ جاؤ. یہ کیا آپ نے سنا, ڈٹ کس کو بول رہے ہیں ڈٹ جائے. پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ پارٹی میں, وہ آپ کو یاد ہے وہ کیا کہا تھا, سن لو میرے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کسے کہہ رہے تھے؟ صحیح ہے, صحیح جس کو جانا چلے. رانا صاحب اب آپ کے کمنٹ سر, آپ جہانگیر ترین صاحب سے, ان کے گروپ سے آپ کے جی اسما, جب آپ الیکٹیبلز کو پکڑیں گے, جب آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے جو اس کو سمجھتے ہیں کہ جی ان کے علاوہ ڈسپینسیبل ہیں, اپنے اپنے حلقے میں ان کے علاوہ کوئی بندے نہیں ہیں, تو جس طرح یہ لائے گا لوگ, یہ جہانگیر ترین کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جو کھچڑیاں بڑی دیر کی پک رہی تھی پنجاب میں, بزدار کے خلاف کافی گروپ بنے, اور آپ کو یاد ہوگا یہی لوگ تھے جو گروپ بنتے رہے اور ان کے پاس جاتے رہے اور پھر میٹنگ ہوتی رہی, پھر صلح ہوتی رہی. یہ 2-3 دفعہ واقعہ ہوا پنجاب میں, اور یہی لوگ پھرتے تھے. ادھر بھی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب گشت. میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں شفقت, میں جو بات کر رہا ہوں ساری معافی, جہانگیر ترین صاحب کے کوئی معاملات اتنے شفاف نہیں ہیں, صحیح ہے, لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ پیورلی کسی کوئی اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور ہے.